अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और दूसरी खबर, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, पिछली दफ़ा मैं बेगम बिल्किस के लिए तुझसे तेरी बेबे जी का पता लेकर गया था ना? मैंने अस्बात में जवाब दिया। तैमूर बोला, 2 हफ्ते पहले बेगम बिल्किस रौनक अली के साथ खुद गुजरांवाला आई हैं और बेबे जी से मिली हैं। मैंने तासुफ में सर हिलाया। यार, तुझसे कहा भी था कि यह ख़तरनाक काम है, बेहतर तो ये था कि मैं तुझे पता ही ना देता। ओ यार, अब ख़तरे वाली कोई बात नहीं रही है, तू मेरी पूरी बात तो सुन ले। उसके बाद भी गुस्सा आए तो तेरी जूती तेरा सर, मेरा मतलब है मेरा सर। हाँ कर बकवास। वो दबे दबे जोश में बोला, बेगम बिल्किस बेबे जी और बहन आरफा को अपने पास जागीर में ले आई हैं और भाईजान बाकर अपने बच्चों के साथ वापस दुबई जा रहे हैं। बेगम जी ने कहा है कि तुम जागीर के लिए जेल गए हो। तुम्हारे घर वालों की हिफाजत अब जागीर की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। उन्होंने बेबे जी और आरफा को हवेली के एक हिस्से में पूरी हिफाजत से रखा है। अगर वाकई ऐसा हो चुका था तो मेरे लिए ये बड़े इत्मीनान की बात थी। भाईजान वापस दुबई जाना चाहते थे। आरफा का शोहर भी बसिलसिला रोज़गार कुवैत में मुकीम था। मैं बेबे जी और आरफा के लिए हर वक्त परेशानी में रहता था। जूं जूं मोखलों से दुश्मनी बढ़ रही थी, मेरी इस परेशानी में इजाफा हो रहा था। मैंने इस बारे में तैमूर से चंद मज़ीद सवाल पूछे और आखिर में कहा, आज तो तूने दोनों अच्छी खबरें सुनाई हैं यार। वो मुस्कुराया, एक तीसरी अच्छी खबर भी है, मगर अभी ये सिर्फ खबर ही है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस खबर को ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। यार, क्या पहेलियाँ बुझवा रहे हो? टाइम थोड़ा है, अभी वो तेरा प्यो मुकद्दम खिड़की के पास आकर सीटी बजाने लगेगा। तैमूर ने सिगरेट का तवील कश लिया और बोला, देख खावरे, सच को सच मान लेना चाहिए। अब ये बात तो हर किसी को पता है कि तेरे और बेगम जी के दरमियान कुछ है और बड़े अरसे से है। अब भी जो शय तुझे राजवाल में रखे हुए है वो बेगम जी से तेरा नाता ही है। इस बात को सामने रखते हुए कुछ लोग अब एक और बात भी कह रहे हैं। क्या? मुझे 6-7 दिन पहले रौनक अली ने बताया है कि राजवाल के कुछ ख़ास लोग बेगम बिल्किस के साथ तेरी शादी की बात कर रहे हैं। मैं सर तपा हिल गया, यूं लगा जैसे पूरे जिस्म में बरकी रो चल गई है। क्या कह रहे हो? मैंने तैमूर से पूछा। वही कह रहा हूँ जो मेरे कानों तक पहुँचा है। एक बात बड़ी अच्छी तरह जागीर वालों को भी समझ आना शुरू हो गई है कि जागीर के लिए तुमसे अच्छा मुहाफिज उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता, और तुम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए राजवाल में हो कि बेगम जी से तुम्हारा नाता है। अब कुछ समझदार लोग कहते हैं कि इस मामले का बेहतरीन हल यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए। मगर क्या? तैमूर की आंखों की चमक मांद पड़ गई। मगर ये कि राय सिर्फ चंद लोगों की है। वाली जी के करीबी रिश्तेदार और बेगम जी के मामू वगैरह ये बात सुनना भी गवारा नहीं करते। परसों पिंड के दायरे में महफिल जमी हुई थी। ज़मींदार चिराग दीन और पटवारी नज़ीर के दरमियान ज़ोरदार बहस छिड़ गई। हाजी चिराग ने कहा, शरा में शर्म नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू नहीं हैं कि बेवा की शादी को गुनाह समझें। बेशक बेगम जी का बच्चा बड़ा हो रहा है, पर उनकी शादी कम उम्री में हुई थी। उनके सामने पहाड़ जैसी ज़िंदगी है। हमारा मज़हब ऐसी शादी को गलत नहीं समझता बल्कि इसके हक़ में है। जवाब में पटवारी नज़ीर ने कहा, पर शादी बराबर के ख़ानदानों में होती है, वो मुलाजिम है। हाजी चिराग ने कहा, ज़ात पात तुम जैसे लोगों ने बनाई हुई है, और अगर यही बात है तो भी शाह खावर की ज़ात कुछ कम नहीं है। वो ज़मींदार घराने से है और हमारी बरादरी और उसकी बरादरी में पहले भी शादियाँ हुई हैं। लंबी चौड़ी बहस हुई। इतने में बेगम जी का एक रिश्तेदार भी आ गया और ये बहस ख़त्म करनी पड़ी। तैमूर मुझे राजवाल की सूरत हाल से आगाह कर रहा था और मेरा जहन घुड़ दौड़ का मैदान बना हुआ था। मैं बेहद हैरत के आलम में सोच रहा था, क्या वाकई मेरी किस्मत इतना ज़ोर मार सकती है? क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है कि बेगम बिल्किस मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं? ये ऐसी अनहोनी बात तो नहीं थी। अगर ये बात बहुत से दूसरे लोगों के अलावा ख़ुद वाली जी के जहन में भी आ सकती थी तो फिर इसमें वज़न तो यकीनन मौजूद था। ताहम फ़ौरन ही वाली जी के अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। उन्होंने अपने फ़िक्रे के आखिर में कहा था, मगर मैं ये बात जानता हूँ खावर, ये लोग तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। बहुत फसाद फैलेगा, बहुत बदअमनी होगी।
تیمور کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ میں دل کی گہرائیوں سے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتا تھا کہ مجھے زمین، دولت اور حیثیت کا ذرا برابر بھی لالچ نہیں تھا۔ جو کچھ میرے پاس تھا اور جو کچھ میرے پاس آ سکتا تھا وہ سب کچھ میں بیگم بلقیس کی قربت کے ایک لمحے کے بدلے میں قربان کر سکتا تھا۔ میرا راستہ اور میری منزل صرف بیگم بلقیس ہی تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اگر فرض محال یہ لوگ کہتے کہ مجھے شادی کی صورت میں جاگیر کی وراثت میں سے ایک تنکا بھی نہیں ملے گا تو مجھے یہ بھی بخوشی قبول تھا، مگر اب تو یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ میں اس حوالے سے اپنے دل میں کسی طرح کی امید پالنا نہیں چاہتا تھا۔ رات کو برسات کی پہلی دھواں دار بارش ہوئی، جیل کی بیرکوں میں بجلی لشکاریں مارتی رہی اور بارش کی بوچھاڑیں دلوں میں ترنگ جگاتی رہیں۔ ترنگ تو ہر دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ موسم کی خوبصورت کروٹ پرندوں کو پنجروں کے اندر پھڑ پھڑانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ برسات کی اس رات میں جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے میں نے بھی بیگم بلقیس کو ٹوٹ کر یاد کیا۔ ان کی آواز، ان کی پہلی شفاف کرنوں جیسی ہنسی اور ان کی ناک کا کوکا، کیا کیا یاد نہیں کیا۔ ایک دفعہ بیبے جی نے بڑے غصے سے کہا تھا، یہ جو تیرے اندر جوانی کی آگ لگی ہوئی ہے بڑی جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مجھے سبق نہ پڑھا، تو نے مجھے پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ وہ 10 سال کے بچے کی ماں ہے اور تجھ سے پیار کی پنگے ڈال رہی ہے۔ بڑی دیکھی ہیں میں نے اس طرح کی ففے کٹنیاں، رات کو اپنے خصموں کو سلا کر یارانے پالنے نکل کھڑی ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک دن مفرور ڈکیت بارے نے اپنی بڑی بڑی خونی آنکھوں کو جھپکاتے ہوئے کہا تھا، تیرے قصوروں پر تو پورا اخبار لکھا جا سکتا ہے خاورے۔ تو وہ بدبخت عاشق ہے جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ تو کتے کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا، تجھے حویلی والوں نے روٹی ڈالی لیکن تو کتے سے بھی بدتر نکلا۔ تو نے مالکوں کو ہی کاٹنا شروع کر دیا، ان کی عزت پر اپنے دانت تیز کرنے لگا۔ یہ باتیں اور اس طرح کی کئی اور باتیں تھیں۔ یہ باتیں مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں نے کہی تھیں۔ ان باتوں کا اصل مطلب ایک ہی تھا، میری عاشقی ہوس ہے اور میں بہت جلد اپنا مطلب نکال کر بیگم کی عزت خاک میں ملا کر اپنی راہ لوں گا۔ سکہ بند ہرجائیوں کی طرح کسی اور شکار کی تلاش میں نکل جاؤں گا یا پھر راجوال میں ہی ذلیل موت مارا جاؤں گا۔ لیکن میں نے اپنے رویے اور اپنے طرز زندگی سے ان باتوں کو غلط ثابت کیا تھا اور مجھے اس بات پر فخر تھا۔ اب قریباً 8 برس ہونے والے تھے۔ اپنی جان پر 1000 ستم جھیل کر بھی میں نے اپنی آن پر حرف نہیں آنے دیا تھا۔ میں نے ثابت کیا تھا کہ میں عام نہیں ہوں اور نہ ہی میری محبت عام ہے۔ انہی دنوں مجھے شوق چڑھا اور میں نے جیل کے اندر ڈائری لکھنی شروع کی۔ فرصت کے وقت میں بیٹھ جاتا اور جو کچھ دل میں ہوتا اسے لفظوں کا لباس پہنا کر کاغذ پر بکھیرنے لگتا۔ میں نے بلقیس کو سامنے رکھ کر شاعری بھی کی، ایک طرف مار دھاڑ اور ایک طرف شاعری۔ یہ میرے کردار کی وہ بالکل الگ الگ صفتیں تھیں جو دیکھنے والوں کو حیران کرتی تھیں۔ جیل میں قید سکھر کے ایک صحافی صاحب نے مجھے شاہ خاور کے بجائے شاہ بابر کہنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ بابر بادشاہ بھی شاعری اور جنگ ساتھ ساتھ کرتا تھا۔ جیل میں قیام کے دوران میں بھی مختلف خبریں ملتی رہیں، تاہم ان میں سے 3 اہم تھیں۔ میں ایک بچے کا ماموں بنا، اماں دلشاد کی بیٹی راشدہ کی شادی بلقیس نے بڑے اہتمام سے کی۔ تیسری خبر غمناک تھی، اماں دلشاد کچھ عرصہ بیمار رہ کر چل بسی۔ در حقیقت موکھل پاشا کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد وہ کبھی بھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئی۔ قریباً 7 ماہ گزر گئے، پھر جب تعزیرات پاکستان کی دفعہ 220 اور 226 کے کیسوں میں میری ضمانت ہوئی اور میں راجوال واپس آیا تو میرا باقاعدہ استقبال کیا گیا۔ ارد گرد کے دیہات سے بہت سے افراد جمع ہوئے، مجھے ہاروں سے لادا گیا اور کچھ نے تو مجھے زبردستی کندھوں پر اٹھا لیا۔ ڈھول پیٹے گئے، حویلی میں درجنوں دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، ہر خاص و عام کو کھانا کھلایا گیا اور خوشی منائی گئی۔ یہ ساری پذیرائی مجھ پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ لوگوں نے مجھ سے بے تحاشا توقعات وابستہ کر لی ہیں، وہ مجھے اپنے ہر درد کی دوا سمجھ رہے تھے۔ موکھلوں اور لمبڑوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے باوجود ان کا خیال تھا کہ میں جاگیر کے ہر بدخواہ کو زیر کر کے یہاں کے ہر مسئلے کو ختم کر سکتا ہوں۔ میں اپنے اندر جھانکتا تھا اور گہرائی سے سوچتا تھا تو خود ہی شرمندہ ہونے لگتا تھا۔ میں اتنے بلند مقام پر نہیں تھا جتنے بلند مقام پر مجھے سمجھا جا رہا تھا۔ میں تو عام سا شخص تھا۔ اگر مجھ میں کوئی خاص چیز تھی تو وہ صرف بیگم بلقیس کی محبت تھی۔ میری ہر توانائی کا سرچشمہ فقط یہی جذبہ تھا، اور اس جذبے کا انجام کیا تھا؟
یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ راجوال پہنچنے کے فوراً بعد میں حویلی کے اندر بیبے جی اور عارفہ سے ملنے گیا۔ دونوں نے مجھ سے لپٹ کر خوشی کے آنسو بہائے۔ بیبے جی کو جو عزت اور محبت مل رہی تھی اس کا اظہار ان کے چہرے اور باتوں سے ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، بیبے جی یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟ وہ میری بلائیں لیتے ہوئے بولیں، تکلیف بس یہی تھی کہ تو نظروں کے سامنے نہیں تھا، باقی تو ہمیں یہاں پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا اس کڑی نے۔ کڑی سے بیبے جی کی مراد بلقیس تھی۔ وہ بلقیس کی تعریفیں کرنے لگیں۔ کچھ بھی ہے، طبیعت کی بڑی اچھی ہے، ہر وقت ہمارے آلے دوالے رہتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ اتنی وڈی جاگیردارنی ہے۔ میں بیبے جی کے رویے کی اس تبدیلی پر حیران ہو رہا تھا۔ بلقیس سے ملنے سے پہلے بیبے جی اس سے بے حد بدگمان تھیں۔ سچ ہے کہ اچھا سلوک براہ راست دل پر اثر کرتا ہے۔ عارفہ نے بھی بلقیس، رونق علی اور چودھری عزیز کے رویے کی تعریف کی۔ بیبے جی اور عارفہ سے باتوں کے دوران میں میری نظر بلقیس کے لیے بھٹکتی رہی، مگر وہ سامنے نہیں آئیں۔ رات کو بہت عرصے بعد رونق علی کے ساتھ محفل جمی۔ رونق علی اور اس کے کچھ دوستوں کا ارادہ تھا کہ میری رہائی کی خوشی میں ناچ گانے کا ایک زبردست پروگرام ہو، لیکن میں چونکہ 1 سال پہلے ناچ گانے سے مکمل پرہیز کا عہد کر چکا تھا، اس لیے یہ پروگرام ختم کر دیا گیا۔ پچھلے 1 سال میں رونق پہلے سے مزید موٹا اور سست ہو گیا تھا، مگر اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ میرے سامنے بلڈ پریشر کا رونا بھی روتا رہا اور دودھ پتی کے ساتھ 1 کلو سوہن حلوہ بھی کھا گیا۔ دیسی گھی کے سوہن حلوے کے بارے میں اس کی حتمی رائے تھی کہ یہ گرم تو ہوتا ہے مگر تر گرم ہوتا ہے۔ غمی اور خوشی کے علیحدہ علیحدہ بلڈ پریشر کی طرح اس نے یہ نیا لفظ تر گرم ڈھونڈ لیا تھا اور ہر پسندیدہ شے پر اس کو چپکا دیتا تھا۔ حقہ بھی اس کے نزدیک تر گرم تھا کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے۔ حقے کا ایک طویل کش لے کر وہ بولا، یار خاور، تیرے بعد ایک کام اچھا نہیں ہوا ہے، اور میرے خیال میں تجھے بھی اس کا تھوڑا بہت اندازہ شندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ مکھل اور لمبڑ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ اب پتہ ہے کیا نئی بات ہو رہی ہے؟ کیا؟ پچھلے ہفتے پتہ چلا ہے کہ قلعہ والا کے بڑے لمبڑ آصف جا کی چھوٹی بیٹی شہوار کی شادی چھوٹے مکھل کے سالے رمضان سے ہو رہی ہے۔ اس شادی کے بعد تو دونوں برادریوں نے ایک جان ہو جانا ہے۔ تو ہونے دیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے شیر شاہ صاحب۔ وہ کبھی کبھی اب مجھے مذاق سے شیر شاہ کہتا تھا۔ اس کا تعلق 1 سال پہلے کے بنگالی ٹائیگر والے واقعے سے تھا۔ آپ کا مطلب ہے رونق بھائی کہ اس شادی کے بعد دونوں پارٹیاں ایکا کر کے ہم پر چڑھ دوڑیں گی؟ دیکھو یہ بات ایسی نہ ہونے والی بھی نہیں ہے۔ رونق نے لمبا کش لیا، اور مجھے تو پکا یقین ہے کہ موکلوں نے یہ رشتہ اس لیے مانگا ہے کہ وہ ہمارے خلاف اپنا زور شور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اندر خانے بڑی ڈونگی سازشیں ہو رہی ہیں، علاقے پر اپنا اثر وغیرہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، سیاست میں بھی پاؤں رکھا جا رہا ہے۔ تم یہاں سے دور رہے ہو اس لیے تمہیں اندازہ نہیں۔ مچھلی فارم والے رقبے نے موکلوں کے اندر بڑا زہر گھولا ہوا ہے۔ اگلے 1-2 دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ رونق علی کی بات واقعی قابل غور بلکہ پریشان کن ہے۔ راجوال میں اور حویلی میں ہر طرف سے اسی بات کا چرچا تھا۔ ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات بڑی اچھی طرح آ رہی تھی کہ موکلوں نے لمبڑوں سے یہ رشتہ مانگ کر دراصل ایک بڑی گہری چال چلی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس چال کا جاگیر کو زبردست نقصان ہونے والا ہے۔ اب تک تو لمبڑ برادری تقریباً غیر جانبدار تھی، مگر پکی بات تھی کہ اس رشتہ داری کے بعد انہوں نے غیر جانبدار نہیں رہنا ہے۔ رات کو چودھری عزیز سے بھی اس بارے میں بات ہوئی۔ چودھری عزیز نے اب چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی تھی اور پہلے سے کچھ بدلا ہوا نظر آتا تھا، مگر اس کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا بہت مشکل تھا۔ چودھری عزیز کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ اور اس کے ساتھی موکلوں کی چال توڑ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ چودھری عزیز نے کہا، ہم نے تو یہ کوشش بھی کر لی ہے کہ کسی طرح بڑے لمبڑ آصف جا کی بیٹی کا رشتہ ہماری برادری میں ہو جائے۔ اس لڑکی کا نام شہوار ہے، کافی سونی کڑی ہے، 4-5 مربع زمین بھی ساتھ لائے گی۔ میں نے بلقیس سے مشورہ کر کے اپنے چھوٹے مامے کے پتر سلطان کے رشتے کی بات آصف جا کی طرف کی تھی۔ سلطان کے حصے میں بھی 7-8 مربع زمین آئی ہے، اونچا لمبا سونا جوان ہے، پر لمبڑوں نے یہ رشتہ نہیں مانا۔ موکلوں کی طرف سے بات پکی ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں پکی تو نہیں ہوئی، بس چل رہی ہے۔ تو پھر اور کوشش کر کے دیکھ لیں۔ دوسری کوشش بھی کی ہے۔ والی جی کے پہلے بہنوئی چودھری سلیم کا بڑا پتر ہے، زمین بھی ہے، چاول کا کاروبار بھی ہے، علاقے میں کافی رسوخ ہے اس کا۔ مجھے امید تھی کہ شاید بات بن جائے گی، مگر ابھی تک آصف جا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔
انہوں نے بس ایک بار لڑکا دیکھا ہے، اس کے بعد خود آئے، نہ ہمیں بلایا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری نشاط اور رونق علی وغیرہ بھی اس گفتگو میں شریک ہو گئے۔ ایک خوبرو ملازمہ الائچیوں والے 2 خوشبودار حقے تیار کر کے لے آئی۔ حقے گڑگڑاتے رہے اور بات چیت جاری رہی۔ چودھری نشاط کی گرم نگاہیں آتی جاتی ملازمہ کے جسم کے ارد گرد چکراتی رہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ تا دیر جاری نہیں رہ سکا، کیونکہ حامد اندر داخل ہو گیا تھا۔ حامد کی عمر اب 13-14 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی پگڑی باندھتا تھا اور بڑے رکھ رکھاؤ سے اٹھتا بیٹھتا تھا، تاہم چہرے پر معصومیت موجود تھی۔ اسے مجھ سے خاص لگاؤ تھا۔ اپنی واپسی کی خوشی میں نے اس کے چہرے سے پھوٹتی محسوس کی تھی۔ اب بھی وہ آیا تو میرے پاس بیٹھا۔ میری رہائش گاہ وہی تھی جو جیل جانے سے پہلے تھی۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔